अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि जो लोग ताहयात नाअहल हुए हैं, ताहयात नाअहली के मामले को सिर्फ इंतखाबी जो तनाज़ात हैं उन्हीं तक रखा जाए। इस दरख्वास्त में वफाक़ पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया है। अब अगर ये इस दरख्वास्त में की गई इस्तदा कबूल हो जाती है तो फिर उसके बाद जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उस पर खासी हलचल हो सकती है। नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन जैसे लोग, इनकी सियासत में वापसी की राह हमवार हो सकती है। इस पर मुफस्सल बात करेंगे। पाकिस्तान में जो इस तरह के फ़ैसले भी आए हैं और पाकिस्तान में जो लोग अपने सदाकत और अमानत ना होने की वजह से जिनको नाअहल करार दिया गया है और उसके बाद उनका सियासी करियर क्या रहा और इसके असरात क्या रहे, इस पर मुफस्सल बात आज के प्रोग्राम में करेंगे। मुशीर बदल गए लेकिन निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हस्ब वादा उस तरह ना बदल पाई जिस तरह की तवक्कुआत अवाम को दिलाई गई थी। क्या चेहरे बदलने से एहतसाब का मिशन पूरा होगा, एहतसाब का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा, इस पर बात करेंगे। MQM का यौम स्याह रहा, उनके एक कारकुन गुज़श्ता रोज़ जहाँ बहक हो गए थे, उसकी तहक़ीक़ात भी जारी हैं। शेख रशीद ने ख़बरदार कर दिया है कि अगले 2 माह में जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन कोविड भी बढ़ रहा है और अपोजिशन की जो तहरीक है वो भी तेज़ हो रही है। अब क्या अपोजिशन रुकेगी? और ये जो शेख रशीद साहब की जानिब से ख़बरदार किया गया है, इसको लेकर मुल्क की सियासी जो क़यादत है वो क्या सोचेगी। इरशाद साहब, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक तकरीब से ख़िताब किया। हम बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये गिला करते हैं कि आप निज़ाम को उस तरह नहीं बदल पाए जिसका आपने वादा किया था, लेकिन आज जो दरख्वास्त दायर की गई है, और ये दरख्वास्त आपने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, सियासी तौर पे पाकिस्तान में वो लोग जो नाअहल हुए उनकी तारीख़ क्या है, और ये दरख्वास्त में की गई इस्तदा अगर कबूल हो जाती है तो आप समझते हैं कि फिर से कानून की हुक्मरानी पे एक सवाल उठेगा? देखिए, इसको 2-3 पहलू हैं जी। पहली बात तो ये है कि ये अब अदालत ने फ़ैसला करना है कि वो इस्तदा कबूल होती है या नहीं होती। नाअहली एक ऐसे शख्स की जो गलत बयानी का मुर्तकब हुआ है, जिसने झूठ बोला है या अमानतदार साबित नहीं हुआ, ख़ाइन साबित हुआ, उसको इंतखाबी अमल से 5 साल के लिए आउट किया जाए या ताउम्र ताहयात आउट किया जाए जी। ख़ुद इस पिटीशन में भी ये कहा गया है कि इसको इंतखाबी तनाज़ात तक महदूद रखा जाए जी। इसमें वकला के भी अपने यानी 2 नुक्ता नज़र मौजूद हैं। कानूनी बिरादरी भी मुनक़सिम है, इसमें सब मुत्तफ़िक नहीं है इस बात पे। इस पिटीशन से भी अगरचे है ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पेश हुई है। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इससे क्या ताल्लुक़ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली से या जनाब जहांगीर तरीन साहब की नाअहली से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का क्या ताल्लुक़ है। दूसरी बात यह है कि देखें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो बन गया है ख़ास तौर पर सियासत में जी, कि ख़यानत और द्रोह गोई, झूठ और बददियानती जो है, इसको एक मामूली चीज़ समझ लिया गया है या हिस्सा समझ लिया गया है कि सियासतदान अगर झूठ ना बोले और सियासतदान अगर बददियानत ना हो तो फिर सियासतदान क्या हुआ जी। ये सियासतदान का पैदाइशी हक समझ लिया गया है। ताहयात नाअहली क्यों है? कानूनी शहादत में एक शख्स जो झूठा साबित हो जाए अदालत के सामने, वो ताहयात गवाही का नाअहल नहीं होता, अहल नहीं होता, इसलिए कि वो किसी वक्त भी झूठ बोल सकता है जी। एक शख्स जिसने अवाम की ज़िम्मेदारी उठानी है, उसकी नियाबत करनी है, जिसने मुल्क में कानून साजी करनी है, मुल्क के वसाइल की तकसीम करनी है, तमाम इख्तियारात संभालने हैं, वो अगर गलत बयानी का मुर्तकब हो या ख़यानत का मुर्तकब हो तो क्या गारंटी कौन देगा कि आइंदा वो ये काम नहीं करेगा? एक दफ़ा साबित होने के बाद अदालतों के सामने दोबारा ये काम नहीं करेगा। कहते हैं जी तौबा का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। देखिए, इसमें सज़ा जो होती है वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी होती है या सियासी जमात की क़यादत संभालने पर, ये नहीं कि वो कारोबार भी नहीं कर सकता।
وہ لین دین بھی نہیں کر سکتا. اس میں دو پہلو بڑے امپورٹنٹ. میں ذرا تھوڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام میں جھوٹ کو ام العصیان، تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے. جی. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں برائیوں سے بچ جاؤں. بہت سارے چیزیں آپ نہ بتائیے کیونکہ میرے لیے مشکل ہوگا عمل کرنا، صرف ایک بات بتا دیں میں مجھ سے برائی سرزد نہ ہو. آپ نے فرمایا کبھی جھوٹ نہ بولو، ہر برائی سے بچ جاؤ گے. اس کا مطلب ہے تمام برائیاں جھوٹ سے جنم لیتی ہیں. جو شخص جھوٹا ہے جی وہ بددیانت بھی ہو سکتا ہے، وہ اور بھی برائیوں میں ملوث ہو سکتا ہے. بالکل آپ یہ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بنیادی طور پہ کام یہ بھی ہے کہ جہاں پہ قانونی لیکوناز ہیں یا قوانین کی تشریح صحیح نہیں ہے تو ہم جو ریلیونٹ فورمز ہیں ان پہ اس معاملے کو اٹھائیں. ایک تو ان کا یہ موقف ہے. دوسرا سب سے بڑی کنفیوژن ہے، بہت سے لوگ نواز شریف صاحب کے کیس کو یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو ماجرا ہے وہ تو توہین عدالت میں ہوئے، وہ بالکل مختلف ہے. یہ یہاں پہ جو ہے وہ فیصلہ وہ جھوٹ بولنے پہ ہے، غلط بیانی پہ ہے. سیم گوز ٹو جہانگیر ترین صاحب. سیاسی طور پہ کیا اثرات ہوں گے؟ پھر جو خان صاحب ایک نیریٹو لے کے آئے تھے کہ نظام بدلیں گے، یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ مافیاز ہیں، اگر یہ استدعا قبول ہو جاتی ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی ہو جاتی ہے، تو یہ پچھلے 5-7 سال سے حکومت نے جو پریکٹس کی، عوام نے جو پریکٹس کی، آپ سمجھتے ہیں یہ محض ٹرک کی بتی کے پیچھے تھا؟ دیکھیں، ہم نہ نواز شریف صاحب کو ڈسکس کر رہے ہیں نہ کسی اور کو. ہمارا شخصیات سے کوئی لینا دینا نہیں. جی. اصول یہ ہے کہ جو شخص عوامی عہدے پر رہتے ہوئے حقائق کو چھپاتا ہے، اپنے عوام سے، عدالتوں سے، الیکشن کمیشن سے غلط بیانی کا مرتکب ہوتا ہے، خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، وہ تاحیات نااہلی کا، کیونکہ وہ صادق نہیں ہے، امین نہیں ہے، اور جو صادق نہیں ہے، جو امین نہیں ہے، اس کو یہ حق حاصل کبھی بھی نہیں حق حاصل کہ وہ عوام کی نمائندگی کر سکے. یہ ہے اصول کی بات ہے. جی. اب اس میں کون اس کی زد میں آتا ہے، یہ تو ویسے بھی منافق معاشروں میں ہوتا ہے کہ قانون کے اطلاق سے پہلے سوچا جائے کہ کون اس کی زد میں آ رہا ہے. جی. کسی باکردار معاشرے میں، مہذب معاشرے میں قانون کے اطلاق پر یہ نہیں سوچا جاتا ہے شاہ صاحب آج وزیر اعظم اس کی گرفت میں آ رہا ہے یا ایک عام شہری آ رہا ہے، چرواہا جو ہے اس کی گرفت میں آ رہا ہے. یہ انفارچونیٹلی پاکستان میں تو سر یہ ایک روایت تو ہے نا کہ قانون جو ہے وہ بھی دیکھ کے پھر سلسلے چل رہے ہیں، پھر اس کے ہم نتائج بھی بھگت رہے ہیں نا. آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ کوئی معاشرہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، طاقتور اور عوام کے لیے علیحدہ پاکستان بن گیا ہے. یہ کہنا ہے پرائم منسٹر صاحب کا. میرا سوال ان سے یہ ہے، حکومت سے ہے، کہ آپ نے جو توقعات دی تھیں، ہم اصلاحات کریں گے، ہم نظام بدلیں گے، ابھی ریسنٹ ایک تبدیلی ہوئی، شہزاد صاحب کی جگہ دوسرے صاحب آگے، چہرہ بدل گیا، نظام نہیں بدل سکا، کیوں نہیں بدل سکا؟ دیکھیں، اس میں سارا دوش حکومت کو دینا اور عمران خان کو دینا بھی زیادتی ہے. عمران خان صاحب یہ نعرہ لے کر آئے تھے، انہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا. جو کام مثلا یہ جو آج انہوں نے کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے کیا ہے، یہ آج سے 3 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ 3.5 سال لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو تو پہلے ٹیم بٹھا دینی چاہیے تھی 3-4 مہینے میں. ماضی میں بھی کمیشن بنتے رہے ہیں جی قانونی اصلاحات کے لیے، 3.5 سال نہیں لگے اس پہ. جی. شریف کمیشن ایک بنا تھا، وہ بہت بڑا وہ اس نے کام کیا تھا، وہ 1.5 سال میں رپورٹ آ گئی تھی، امپلیمنٹ ہو گئی تھی. جی. اس کے علاوہ کئی دفعہ ہوئے ہیں. تو 3.5 سال آپ نے 3.5 سال ایک لحاظ سے ضائع کر دیے. لیکن یہ کہنا کہ ساری ذمہ داری ان کی ہے، دیکھیں ہمارے ہاں خاص طور پر 1970 کے بعد اور 1985 کے بعد زیادہ زور شور سے یہاں قانون کو نیچا دکھانا فیشن بنا. جی. یہاں اپنے پرائے کی تمیز آئی زیادہ.
یہاں قومی وسائل کو ہضم کرنے کا ایک کلچر پیدا کیا ہے، پیدا کیا گیا، پیدا ہوا نہیں، کیا گیا، حکومتی سطح پر اس کی سرپرستی ہوئی جی، تو اس کے نتائج اب خان صاحب کو اور موجودہ حکومت کو بھگتنا پڑ رہے ہیں جی۔ اس لیے سارا دوش ان پر نہیں ہے، سارا ملبہ ان پر نہیں ڈالا جا سکتا، لیکن اتنا ان کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ ہم نے تاخیر کی، اور تاخیر کا سب سے زیادہ نقصان خان صاحب کو ہو رہا ہے۔ سارا ملبہ بجا ان پہ نہیں ڈالتے، لیکن آستینے چڑھا کے جو سسٹم کو للکارتے تھے، جو 90 دن کا ٹائم دیتے تھے، جو آنکھ جھپکنے میں نظام بدلنے کی باتیں کرتے تھے، بعد میں وہ حکومت میں آئے اور حکومت میں آ کے وہ کہتے ہیں جی تبدیلی کوئی سوئچ نہیں ہے کہ بٹن دبایا اور تبدیلی آ جائے گی۔ دیکھیں عوام تو آج وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں جن کی توقعات بلند کی گئی تھی نا سر۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو ان کی کوتاہی یہ ہے کہ انہوں نے نعرے بازی زیادہ کی، تیاری کم کی، لیکن یہ قوم کے اندر بھی دیکھیں تبدیلی جو ہے وہ سال 6 ماہ میں نہیں آتی، وقت لگتا ہے۔ قوم کے اندر بھی کچھ صبر و تحمل برداشت ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی تبدیلیاں آئی ہیں وہ ایسے آئی ہیں کہ میں تو کچھ نہیں کروں گا، سارا کچھ حکومت کرے گی۔ ہم جو شہری ہیں کچھ ذمہ داری ہماری بھی ہے، ہمارے علماء کی کوئی ذمہ داری ہے، ہمارے اہل دانش کی کوئی ذمہ داری ہے، ہماری میڈیا کی کوئی ذمہ داری ہے، ہمارے تاجروں کی کوئی ذمہ داری ہے، ہمارے صنعت کاروں کی کوئی ذمہ داری ہے، ہمارے اساتذہ کی کوئی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی یہاں ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بجا کہ عمران خان صاحب نے نعرے بازی زیادہ کی، کام کیا، لیکن سارا ملبہ ان پر ڈالنا یا سارا ذمہ دار موجودہ حکومت کو قرار دینا یہ بھی انصاف نہیں ہوگا۔ اب جو خان صاحب کا معاملہ ہے جس میں وہ مار کھا رہے ہیں ابھی تک میرے ناقص رائے میں، ایک تو ٹیم کے انتخاب میں انہوں نے غلطی کی، پھر تسلسل نہیں رکھا، پھر یہ ہے کہ وہ بار بار غلطی دہرائی، ایسے لوگوں کو ڈیفینڈ کیا جن کی نااہلی کا ملبہ ان پر گر رہا ہے، ایسے لوگوں کو تبدیل وہ کرتے رہے جن کی اصلاح ہو سکتی تھی۔ فاروق حبیب صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ فاروق بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ فاروق صاحب ایک درخواست آج دی گئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، اس میں جو پریئر ہے اگر وہ قبول ہو جاتی ہے تو یہ جو پچھلے 5 7 8 10 سال سے جو آپ کی ایک پریکٹس تھی اس نظام کو بہتر کرنے کی، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ساری ایفرٹس آپ کی یوزلیس ہو جائیں گی؟ نہیں دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو رول آف لاء کے حوالے سے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی تحریک چلائی ہے اور وہ اس کے جو ہے وہ ٹارچ بیرر ہیں، اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور بنیادی طور کے اوپر تو آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر تو جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی نام کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا، فائلیں بنائی جاتی تھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ دونوں نے فائلیں بنائی ہوئی تھیں، پھر این آر اوز لے لیتے تھے اور این آر او لے کے قانون کو جو ہے وہ نیچا دکھا لیتے تھے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ طاقتور کو قانون کا خوف جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ اب آ جائیں اس پٹیشن کے حوالے سے، تو بنیادی طور کے اوپر ابھی اس پٹیشن نے ایکسیپٹ ہونا ہے نہیں ہونا وہ تو فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کرے گی، لیکن جو میری نظر کے اندر، میری رائے کے اندر جو چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی ہیں، نواز شریف کی جو نااہلی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 62-63 کے تحت ہوئی ہے اور لائف ٹائم اس کی جو ہے وہ سینٹینس ہے، لائف ٹائم ان کی نااہلی ہے اور اس حوالے سے ریویو بھی جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے، تو لہٰذا کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی گنجائش اس کے اندر جو ہے وہ باقی نہیں رہ جاتی۔ باقی پٹیشنر جس نے بھی دائر کی ہے اب ان کو بھی یہ جواب دے جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جو پاکستان کی جیلوں کے اندر جتنے سزا یافتہ لوگ ہیں پھر سب کے لیے پٹیشنز دائر کر دی جائیں، جیلوں کو کھول دیا جائے، سب کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے اور قانون کی کسی قسم کی کوئی حاکمیت نہ ہو، تو ایک یہ معاملہ ہے نا کہ کوئی سابقہ وزیر اعظم 3 بار کا رہ چکا ہے اور وہ طاقتور تھا، پہلی بار اس کو ہاتھ پڑا، کرپشن کے اوپر ان کو سزائیں ہوئیں، 4 فلیٹس ان کے نکل آئے۔ جب اس قسم کا گلوریفائی کیا جائے اور کسی فورم کی طرف سے یہ کیا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ دیکھ لیں کہ موریلٹی کا جو لیول ہے وہ کہاں لے آئے پہنچ گیا ہے، اور کھاتا ہے لگاتا والی جو کہانی ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فاروق صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ حکومت اس میں فریق ہے، وفاق فریق ہے،
تو آپ کی جو لیگل ٹیم ہے موجودہ حکومت کی، وفاقی حکومت کی، وہ کیس لڑے گی ریاست کا، آئین کی 62-63 کی دفعات کا، یا وہ بھی وکلاء برادری کے حوالے سے منقسم ہے؟ وہ متفق ہے کسی بات پر کہ تاحیات رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آئین کے اندر بڑا واضح ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. اور اس کو ظاہری بات ہے، اب دیکھنا سپریم کورٹ نے ہے، سپریم کورٹ کے پاس یہ پٹیشن دائر ہوئی ہے، وہ اس کی پہلے تو جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی دیکھیں گے. ایکسیپٹیبلٹی دیکھنے کے بعد پھر جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی آرگومنٹ ہوں گے تو اس کو دیکھا جائے گا. لیکن آئین کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی بھی اگر ترمیم کرنی ہے تو اس ترمیم کا اختیار بھی جو ہے وہ پارلیمان کے پاس ہے. تو لہذا میں نہیں سمجھتا کہ آئین کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی گنجائش جو ہے وہ اس حوالے سے موجود ہے، جہاں پر اس پٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کا ان کو کوئی ریلیف ملنے کی جو ہے وہ توقع ہے. یہ میری ایک اپنی رائے ہے، جتنا ہم تھوڑا بہت پاکستان کے آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں. اور بڑا واضح ہے، دیکھیں قانون کی جو بالادستی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ قانون کی بالادستی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارا بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ موقف ہے. ٹھیک ہے، ایک میں سوال اور کر لیتا ہوں، یہ اس کو چھوڑ دیں، پٹیشن کو رکھ دیں بالائے طاق. اگر پارلیمنٹ میں ایک ترمیم کوئی پرائیویٹ ممبر یا اپوزیشن پیش کر دے کہ جی نااہلی تاحیات نااہلی خائن اور جھوٹے شخص کے لیے نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کا اور آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہوگا؟ نہیں، دیکھیں ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے. کوئی اس قسم کا جو ہے وہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. جو آئین یہاں موجود ہے جس حوالے سے بڑا کلیئر کٹ ہے، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں. اس قسم کی کسی ترمیم کی حمایت کرنے کا نہ کوئی ہمارا فیصلہ ہے، نہ کوئی ہمارا ارادہ ہے. دیکھیں پہلی بار تو جو ہے وہ طاقتور کو ہاتھ پڑا ہے، اب ان کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. دیکھیں نا ملک کو کہاں پہنچا دیا انہوں نے لوٹ مار کر کے. اب چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ 4-4 ارب روپے نکل آتا ہے. سارا خاندان جو ہے وہ بیرون ملک اشتہاری کروایا ہوا ہے. اداروں کو یہ جواب دینی اپنے آپ کو سمجھتے تو کیا اس پرسن اسپیسیفک ترامیم ہوں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے فاروق صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا اسی نقطے پہ رہیں گے جو آپ نے کہا کہ چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے 4-4 ارب روپے نکل آتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے ہیں وہ ابھی تک ملزم ہی ہیں، مجرم کیوں نہیں بن سکے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. فاروق صاحب، آپ نے کہا کہ ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے بھی 4-4 ارب روپے نکل آتے ہیں. سوال یہ ہے، شہزاد اکبر صاحب سے ہم یہ پوچھتے تھے کہ آپ اتنے سنگین الزامات لگاتے ہیں لیکن ان کو ملزم سے مجرم کیوں نہیں بنا سکے؟ وہ دوش دیتے تھے نظام کو. ابھی شہزاد صاحب کی جگہ آپ نے دوسرے مشیر لگا دیے ہیں، چہرہ تو بدل دیا، لیکن نظام کیوں نہیں بدل پائی آپ کی حکومت؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ آج کا تھوڑی بگڑا ہوا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، جو آج ہم نے فوجداری کے نظام کے اندر جو ریفارمز ہم متعارف کروا رہے ہیں، جس کی آج لانچ وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، کابینہ ان کو اپروو کر چکا ہے، یہ انگریز کے دور کا قانون بنا ہوا ہے، 1898 کا، 18ویں صدی کا، جس کو جو ہے وہ اب پہلی بار اس کے اندر جو ہے وہ میجر ریفارمز 700 کے قریب ترامیم جو ہے وہ ہم لے کر آئے ہیں. اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ جہاں پر ایک سابق لاہور کے چیف جسٹس، جہاں ٹی ٹیوں کا کیس لگا ہوا تھا شہباز شریف کا، احتساب عدالت کے جج کو ٹرانسفر کر جاتے ہیں، 6 مہینے عدالت ہی فنکشنل نہیں ہوتی. ایف آئی اے کے کیس کے اندر جو ہے وہ جورسڈکشن کے اوپر کہ بینکنگ کوڈ میں جائے گا، یہاں ایف آئی اے کی اینٹی کرپشن کوڈ کے اندر جائے گا، جورسڈکشن طے ہو رہی ہے. چلان مکمل کروانے کے اندر رکاوٹیں ڈالتے رہے، لیکن اب چلان بھی مکمل ہو گیا. ایف آئی اے کا 16 ارب کا کیس ہے، جہاں پر مقصود چپڑاسی رمضان شوگر مل کے جو ملازم 10,000 تنخواہ والے 4 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. مسرور انور جیسا بندہ جو ان کا کیش بوائے ہے، وہ 2008 سے 2017 تک شہباز شریف کے ذاتی ایچ بی ایل کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ کروڑوں روپے جمع کرواتا رہا، کسی اور کے نہیں. شہباز شریف کے جو کہتے تھے میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، وہ ان لوگوں کا نام کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. ان سے پوچھو، کہتے ہیں سلمان شہباز سے پوچھو. سلمان شہباز کہاں ہیں؟ سلمان شہباز لندن میں مفرور ہیں، وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے.
اب جو ہے ان کو پہلی بار ہاتھ پڑا ہے. مسائل بھی ضرور ہیں, سسٹم کے ایشوز بھی ہیں, التواؤں کے مسائل بھی تھے, لیکن یہ منطقی انجام تک یہ کیسز پہنچنے ہیں. فاروق صاحب, یہ کرمنل سسٹم, جسٹس سسٹم جو آج تبدیل ہوا ہے, یہ پہلے 6 مہینے میں زیادہ سے زیادہ سال میں نہیں تبدیل ہو سکتا تھا؟ آپ کے مسائل کم نہ ہو جاتے اگر یہ تبدیلی جلدی لاتے؟ تو اتنی تاخیر کی وجہ. دیکھیں ارشاد عارف صاحب, آپ نے بالکل درست فرمایا. مجھے آپ یہ بتائیں, جہاں 70 سال کے اندر یہ جو ہے وہ چینج نہیں آیا, وہاں جو ہے وہ ہم 3.5 سال کے اندر کنسلٹیشن کے ساتھ, آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان معاملات کو نہیں ہونے دینا چاہتے, بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں, میں ان کا ذکر نہیں کر سکتا. چونکہ اب ہم پازیٹیو نوڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں, تو ہم نے یہ جب 700 ریفارمز کیے ہیں, ایک ایک قانون کو سمجھنا, اس میں ترامیم لے کر آنا, لوگوں سے مشاورت کرنا, پولیس سے عدلیہ سے, وکلا سے ایکسٹینسو جو ہے وہ مشاورت کے عمل کو جو ہے وہ آگے بڑھایا گیا. اس کے بعد جو ہے یہ ریفارمز متعارف کروائی گئی. اب یہ پارلیمان کا حصہ بننے جا رہی ہیں, پارلیمان میں قانون سازی کے لیے پیش کی جائیں گی, جس پہ اب اپوزیشن کا بھی کردار دیکھنا ہے, ان کا رول بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ فوری اور سستا انصاف فراہم کرنے میں حکومت کا ساتھ دیتے ہیں یا اس کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. یہاں پر آئے گا میڈیا کا کردار, یہاں پر آئے گا آپ لوگوں کا کردار. جب اگر یہ ساتھ نہیں دیتے تو پھر آپ کا کام ہے کہ ان کو کٹہرے پہ کھڑا کرنا, کیونکہ یہاں پر پاکستان کے مظلوم کو, پاکستان کے کمزور طبقے کو جو ہے وہ فوری اور سستا انصاف جو ہے وہ چاہیے, جس کی کوشش جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہیں. 22 سالہ جدوجہد ہی ہماری یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب بہت زیادہ فوکسڈ ہیں. اس کی عملداری کے حوالے سے, اس کی مانیٹرنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ میکانزم تیار کیا ہے, جس کو وزیر اعظم صاحب خود دیکھیں گے. آپ کے اتحادی اور پاکستان کے ایک سیاستدان, عقل مند سیاستدان, تجربہ کار سیاستدان شجاع حسین مشورہ دے رہے ہیں کہ اب نواز شریف کا واپسی اور ان چیزوں کو چھوڑیں, پرفارمنس کی طرف جائیں اور آگے بڑھیں. تو یہ مشورہ شاید کچھ اور لوگ بھی آپ کو دے رہے ہوں, تو یہ کوئی صاحب مشورہ نہیں ہے کہ ایک سائیوں کا تعاقب کرنے کی بجائے آپ آگے بڑھیں, پرفارم کریں اور اگلا الیکشن بھی جیتیں؟ نہیں, دیکھیں ہم اپنی ترجیحات کے اوپر تو عمل درآمد کر رہے ہیں. آپ ارشاد عارف صاحب یہ بتائیں کہ صحت کارڈ جیسا منصوبہ 70 سال میں تو نہیں آیا. آج ہر آدمی کی جیب میں علاج کے لیے 10 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے ڈال دی ہے. وہ لوگ جو ڈائلیسس کروانے کے لیے دھکے کھاتے تھے, پیسے نہیں ہوتے تھے, اپنے لوگوں کو تکالیف میں مرتے دیکھتے تھے, آج ان کا علاج شروع ہو گیا ہے. ہارٹ کی سرجری ہو رہی ہے. آج ان کی جو ہے وہ زچگی کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں, زچہ بچہ کے معاملات اس کے اندر کور ہو گئے ہیں, سرجریز کور ہو گئی ہیں. آپ کا تعلق لاہور سے, آپ کے پاس بھی ہیلتھ کارڈ ہے. یقیناً عباسی صاحب کا بھی پنڈی ڈویژن جو ہے وہ اس میں بھی ہیلتھ کارڈ مل چکا ہے, بلکہ میں انتظار میں ہوں. 9 فروری سے فیصل آباد ڈویژن میں جو ہے وہ شروع ہوگا 8 فروری سے. تو یہ تو پوری آبادی کو ہم نے خیبر پختونخوا اور اس کی شروع کر دیا ہے, پنجاب کی آبادی کو. اسی طرح ہمارا احساس پروگرام ہے, اسی طرح ہمارا 3 مرلہ 5 مرلہ 10 مرلے کا پہلی بار لوگوں کو امید پیدا ہوئی ہے, وہ اپنے گھر کے مالک بن رہے ہیں. تو یہ انیشیٹیوز ہیں ہمارے جو وزیر اعظم صاحب آگے بڑھا رہے ہیں, اور یہ بڑی تیزی سے. اب یہ سال ان کے نتائج کا سال ہے جو آپ کو نظر آئیں گے, ان کے ثمرات نظر آئیں گے. ہم نے انڈسٹری کو چلایا, ایکسپورٹس کو آگے بڑھایا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جنہوں نے ملک کے قانون کو توڑا ہے, لوٹ مار کی ہے, آپ آنکھیں بند کر لیں. اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر ہمارے میں یا باقیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. آپ کے اتحادیوں کا تاثر یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن آپ کو اپنی پیج پر کھلانا چاہتی ہے, وہ کوئی شوشہ چھوڑتی ہے, اور آپ پھر اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. کبھی یہ وضاحتیں شروع کر دیتے ہیں کہ ہم سیم پیج پر ہیں, کبھی کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اپوزیشن کو, بجائے اس کے کہ اپنے کام میں لگے رہیں؟ نہیں, دیکھیں بالکل ہم تو اپنے کام کے اوپر جو ہے وہ فوکسڈ ہیں, اور ہماری ترجیحات میں بھی جو ہے وہ ہمارے اپنے منصوبے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ ہم فوکس کیے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے 5.37% جو ہے وہ ترقی کی شرح نمو حاصل کی ہے کورونا کے باوجود. اگر ہم اپنے کام پر توجہ نہ دیتے تو مجھے آپ یہ بتائیں ارشاد عارف صاحب
کہ یہ جو کورونا کی ویو ہے، ہم نے 250 ارب روپیہ خرچ کر کے 7 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ آپ کے علم میں ویکسینیٹ کیا، بہترین ہم نے ہینڈل کیا، دنیا کے عالمی ادارے اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ وزیر مملکت برائے ارشاد فاروق حبیب صاحب، آپ کے وقت کا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈیپٹی سیکریٹری جنرل نون لیگ عطا اللہ تارڑ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نون لیگ کے ڈیپٹی سیکریٹری جنرل عطا اللہ تارڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ عطا صاحب آپ کے وقت کا۔ عطا صاحب، ایک جانب شہزاد اکبر صاحب تھے اور نون لیگ کی جانب سے آپ حکومت کے احتساب مشن کو عمومی طور پہ آ کے یہاں کرتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا تھا شہزاد اکبر صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے، اب یہ بتائیے کہ کیا آپ کے لوگ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی پس پردہ دوستی تھی؟ دیکھیے، شہزاد اکبر صاحب کی رخصتی کا جو میں نے ایک ہفتے پہلے بتایا اس کی وجوہات تھیں۔ ہمارا ایک ایف آئی اے کا کیس ہے جو چلان پیش ہونے کے بعد اور 1.5 سال ایف آئی آر رجسٹر ہونے کے بعد، 1.5 سال پہلے ایف آئی آر رجسٹر ہوئی تھی، اس کے باوجود اس کیس کے اندر تفتیش ہو نہیں رہی تھی، اور جب پریشر آیا عمران خان صاحب کا کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا جائے تو ایک عدالت سے چلان اٹھا کے دوسری عدالت میں جمع کرایا گیا، بڑی ڈیسپریشن میں اور بہت زیادہ جلدی اور عجلت کے اندر۔ وہ جب 2 عدالتوں کے سامنے ہم کھڑے ہوئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اتنا زیادہ ان کی خواہش ہے کہ انہوں نے شہزاد اکبر کو پورے طریقے سے اس پہ انڈر پریشر کیا ہوا ہے کہ مجھے شہباز شریف کو گرفتار کر کے دو، اور وہ لاہور تشریف لائے شہزاد اکبر صاحب، اور ایف آئی اے کے دفتر 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے۔ ہم نے جب یہ بوکھلاہٹ دیکھی تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ شہزاد اکبر پر پریشر بہت زیادہ ہے۔ پھر میں ایک وکیل ہوں پیشے کے لحاظ سے، تو لاہور میں جب ہم اپنی لائرز فریٹرنیٹی میں پھرتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے لوگ تھے جن کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا شہزاد اکبر صاحب کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ۔ تو میں نے جب 2+2 4 کیا تو سمجھ آئی کہ یہ پریشر جو ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اگر شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے میں شہزاد اکبر بذریعہ ایف آئی اے ناکام رہے تو ان کی چھٹی ہو جائے گی اور ان کی جگہ کسی اور کو سلیکٹ کر لیا جائے گا۔ تو یہ نوشتہ دیوار تھا، ہمیں تو بڑا کلیئر نظر آ رہا تھا۔ نہیں، یہ تو آپ کی خیر پیش گوئی تھی، اندازہ تھا، یا جو معلومات تھیں وہ درست ثابت ہوئیں، لیکن وہ لائر لیگل کمیونٹی سے آدمی نہیں آیا، وہ کسی اور پس منظر کا آ گیا۔ تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ مصدق صاحب جو ہیں وہ ٹاسک لے کر آئے ہیں یا وہ قانون کے مطابق چلیں گے؟ دیکھیے، مصدق صاحب نے کوئی 15 سال نیب میں گزارے ہیں بطور ڈی جی خیبر پختونخوا، بطور ڈی جی اسلام آباد، بطور ڈی جی ہیڈ کوارٹر، اور جس زمانے میں فصیح بخاری صاحب چیئرمین نیب تھے اس زمانے میں یہ نیب کے کریئر افسر ہوتے تھے۔ ابھی ان کے بارے میں ججمنٹ دینا بہت وقت سے پہلے ہوگا، قبل از وقت ہوگا۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ شہزاد اکبر والی وچ ہنٹنگ، پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور سیاسی انتقام کی جو ایک انتہا تھی وہ نہ ہو، اور یہ اتنی ہمت ضرور کریں کہ معلم جبہ پہ، بی آر ٹی پشاور پہ، آٹا چینی سکینڈل پہ اور ادویات کے سکینڈل پہ اور ان چیزوں پر بھی نظر ڈالیں، اور ندیم بابر جیسے لوگ جو کابینہ چھوڑ کے چلے گئے، عامر کیانی جیسے لوگ جن کو کابینہ سے فارغ کر دیا گیا، سمیع اللہ چودھری ادھر پنجاب کے اندر جو وزیر خوراک تھے، اور جو باقی لوگ اس میں ملوث ہیں، ہم امید رکھیں گے کہ احتساب ہوتا ہوا نظر آئے، اور وہ صرف مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا اور اپوزیشن جماعتوں کا احتساب نہ ہو۔ اور وہ اگر ہمارے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں اس کے اندر دیکھیے آج تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا، تو ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ وہ فیئر طریقے سے چلیں گے، مگر ابھی ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینا قبل از وقت ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، عطا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد صاحب، یہ بڑی خوشگمانی ہے عطا اللہ تارڑ صاحب کی عباسی صاحب سے، لیکن لیٹس سی کہ وہ کیسے چلتے ہیں۔ لیکن وہی پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، ٹیکنیکلی تو ساؤنڈ ہیں، ایک ادارے میں بھی رہے ہیں، سارے سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں، اور دوسری جانب نون لیگ والے وہ بھی ٹیکنیکلی بڑے اسٹرانگ ہیں ہر لحاظ سے۔ آپ سمجھتے ہیں جو امید کر رہے ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب کی یہ حکومت کے لوگوں کو بھی کٹہرے میں لائیں گے، عباسی صاحب لا سکتے ہیں؟ کیونکہ شہزاد اکبر صاحب تو اس طرح شاید نہ لا سکے۔ دیکھیں، اگر حکومت کے لوگوں نے کٹہرے میں آنا ہے تو پھر احتساب کا فائدہ یا نیب کا فائدہ؟ ہمارے ہاں ابھی ہم لوگ، ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران اتنے میچور نہیں ہوئے۔
یہ خوش فہمی یا حسن ظن عمران خان سے لوگوں کو تھا کہ جی وہ جس طرح کرکٹ ٹیم میں کیا کرتے تھے، کے پی کے بندے اڑا دیے تھے کے پی حکومت سے. نہیں وہ تو خیر اس وقت اڑائے تھے جب ان کی کوئی افادیت نہیں رہی تھی، الیکشن قریب آ گئے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. پہلے تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا تھا. تو اب اگر یہ حسن ظن ہے تو اللہ کرے قائم رہے، لیکن مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی اتنا زیادہ. ٹھیک ہے عطا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ تو آپ نے بڑے حسن ظن کا مظاہرہ کیا ہے، یہ فرمائیں کہ ابھی چند دن پہلے تک ہم سن رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور 20 سے 30 ارکان قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے جو آپ کے ساتھ رابطوں میں ہیں، وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں، صرف ان کو گو ایڈ دینا ہے، کلیئرنس دینی ہے کہ جی آپ کو ٹکٹ مل جائیں گے. لیکن جب یہ قانون سازی ہوئی مشترکہ اجلاس کی بھی اور بعد میں پھر یہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، منی بجٹ کے حوالے سے، تو ایک بھی ممبر ان کا حکومت کا کام نہیں ہوا، بلکہ آپ کے کچھ ممبر کم نظر آ رہے تھے. تو اب کیا صورتحال ہے میاں صاحب کی واپسی کی بھی اور تحریک انصاف کے اندر ٹوٹ پھوٹ کی؟ آپ کیوں نہیں ان کو لے رہے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو روز روز کی کھچ؟ دیکھیے جو اسٹیٹ بینک کے بل کی بات ہے، اس دن حکومتی ارکان بھی کافی جو ہیں وہ غیر حاضر تھے، اور ہماری بات چیت 20 سے 30 لوگوں سے بالکل چل رہی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں ہمیں ووٹ دیا تھا اور مسلم لیگ نون کی کمٹمنٹ پہ دیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کو فیوچر میں اپنے معاملات طے کریں گے. اچھا دیکھیے وہ ہوتا یہ ہے کہ جب ان سے ہمارے معاملات طے پا جاتے ہیں، آخری منٹ پہ کوئی نہ کوئی رکھنا ڈل جاتا ہے، اور آپ بھی ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ آخری منٹ پہ کسی کال کا آ جانا یا کسی بندے کا ملوث ہو جانا یا کسی کچھ لوگوں کا اس معاملے کو قانون سازی کے حوالے سے سنبھال لینا، تو وہ کئی دفعہ ایسا ضرور ہوتا ہے. مگر مجھے اب آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کہ یہ معاملات اب اس طرح چل نہیں سکیں گے. اور جس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے بھی پچھلی دفعہ بلز کو بلڈوز کیا جب ہم نے کاؤنٹنگ کروانے کی کوشش کی، وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری جو ایک سٹے آرڈر پہ پچھلے 1.5 سال سے بیٹھے ہیں، یعنی اپوزیشن کا کوئی ممبر ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو فوری طور پہ وہ بائی الیکشن کال ہو جاتا ہے، اور یہ شخص پتہ نہیں کس طرح 1.5-2 سال سے ایک سٹے آرڈر کے پیچھے بیٹھا ہے اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھی چیزوں کو بلڈوز کرتا ہے. میری تو آنریبل سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کے سٹے آرڈر کا کوئی فیصلہ کیا جائے جس طرف بھی کرنا ہے، تاکہ وہ ابہام نہ رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی عطا صاحب، ہم تو یہ سن رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کی جو نیگوسیشنز در پردہ چلتی رہی ہیں، جو کوششیں ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے عمران خان کے سر سے، لیکن آپ تو فرما رہے ہیں کہ پھر آج بھی فون آتے ہیں اور پھر وہ ممبران آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں. دیکھیے اس پہ تو خواجہ آصف صاحب، شاہد عباسی صاحب بات کر چکے کہ قانون سازی کے حوالے سے وہ جب ان سے نہیں ہوتا تو بڑے بھائی کو بلا لیتے ہیں، یہ بالکل بات کلیئرلی ہوئی. میرا اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی ناکامیوں کا بوجھ زیادہ دیر نہیں اٹھایا جا سکتا. یعنی آپ جو مرضی بات کریں گروتھ کے حوالے سے، یہ جو گروتھ کا بھی جھوٹا فگر دے رہے ہیں، مجھے بتائیے نا، جب ہماری گروتھ 5.8 تھی تو ہماری جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، وہ 4% پہ تھی. کیا یہ ممکن ہے کہ مہنگائی 12% پہ ہو اور گروتھ 5.3 پہ؟ انہوں نے بیس لائن نیچے کی ہے. پرچیزنگ پاور پیرٹی ہے نہیں، روپیہ کمزور ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے. تو دیکھیے یہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا بوجھ مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ دیر اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اتنا بھار اب بڑھ گیا ہے کہ یہ کسی نہ کسی وقت تو اس کو نیچے رکھنا ہی رکھنا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ ممبران کو کوئی آزادی ملے کہ وہ ہمارے سے کھل کے اس پہ بات چیت کر سکیں. اور یعنی ساری آپ کی جو امیدیں ہیں وابستہ ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ ان کا دست شفقت اٹھے تو پھر ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ادروائز کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوتی. پھر دھرنے، لانگ مارچ وغیرہ بس یہ نمائشی چیزیں ہیں. نہیں دیکھیے obviously گورنمنٹ پہ ایک پریشر رہتا ہے، لانگ مارچ کا بھی، دھرنوں کا بھی. اور آپ دیکھیے کہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہ خانے وال سے لے کے خوشاب سے وزیر آباد سے ڈسکا، لاہور، کراچی، نوشہرہ، سارے بائی الیکشنز ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کراچی والا پیپلز پارٹی نے جیتا، مگر وہاں بھی تحریک انصاف 6 نمبر پر آئی. تو لیول پلینگ فیلڈ تو بائی الیکشن میں موجود تھی. تحریک انصاف آپ دیکھیں نا جو ڈسکا میں ہوا وہ بہت بری طرح جس طریقے سے تحریک انصاف پٹی ہے، اور خیبر پختونخوا کے جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے ہیں
تو یہ تو کارکردگی نظر آ رہی ہے کہ حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں ہے اور لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لوگ اپوزیشن کے لیے ووٹ کر رہے ہیں اور خصوصی طور پہ مسلم لیگ نون کے لیے ووٹ کر رہے ہیں. تو جب دیکھیے ابھی ہم نکلے نہیں ہیں, شہزاد اکبر کا استعفیٰ آ گیا ہے, جب ہم لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے اور ایک عوامی پریشر ہوگا, مہنگائی کے, غربت کے, بھوک کے ستائے عوام جب اس لانگ مارچ میں شریک ہوں گے تو میرا خیال ہے مزید استعفے بھی آئیں گے اور حکومت کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا. نہیں, اگر آپ کی چونکہ ایک بات درست ثابت ہوئی, اندازہ تھا یا معلومات ہیں, اب اگر مزید استعفے ہیں تو ایک آدھ نام لے دیں کس کا استعفیٰ آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں شہباز گل کا بھی استعفیٰ آ جائے, کیونکہ بہت سے لوگ جو بیرون ملک سے آئے ہیں اور جن کو کابینہ میں اچھی پوزیشن پر تعیناتیاں دی گئی ہیں, تو ان کے لیے پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ رہ پائیں گے, کیونکہ یہ ان کو ایک لائف سٹائل کی عادت ہے اور اقتدار کے یہ پنچھی ہیں. جیسے ہی تھوڑا بہت برا وقت عمران خان صاحب کا آیا تو یہ فوری پرواز کر جائیں گے. اور میں اگلے ہفتے اسلام آباد جاؤں گا اور میں سیکرٹری انٹیریئر کو ایک درخواست دوں گا کہ شہزاد اکبر کا نام ECL میں ڈالا جائے, کیونکہ وہ باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ایسٹ بیونڈ مینز جو آمدن سے زائد انہوں نے اثاثے بنائے اس کی بھی چھان بین ہونی چاہیے. لاہور میں ایک فارم ہاؤس بنایا ہے, ان کی باقی کچھ پراپرٹیز میں اضافہ ہوا ہے. جب مشیر نہیں تھے تو تب تو یہ پراپرٹیز نہیں تھی, مشیر بننے کے بعد یہ پراپرٹیز کہاں سے آئیں؟ تو میں تو اس کی تحقیقات کا بھی مطالبہ رکھوں گا. اور دیکھیے ہماری جو پنجاب میں بھی اور اوپر بھی آپ کے پاس عطا صاحب آپ کی جو فائنڈنگز ہیں, یہ الزام جو آپ لگا رہے ہیں, یہ کس بیس پہ لگا رہے ہیں, کیسے؟ میں اس بیس پہ لگا رہا ہوں کہ بیدیا روڈ لاہور پہ ایک 4 کنال کا فارم ہاؤس بنا ہے جس میں شہزاد اکبر صاحب رہائش پذیر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ لاہور میں فلیٹ میں رہتے تھے اور یہ زبان زد عام ہے, مطلب وہ لاہور جب بھی آتے ہیں وہ اس فارم ہاؤس میں رہتے ہیں. یا تو وہ ڈس اون کر دیں کہ یہ فارم ہاؤس ان کا نہیں ہے, مگر اقتدار کے دوران یہ 4 کنال کا فارم ہاؤس کیسے بننا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں, اور یہ اگر اہلیہ کے نام پہ بھی ہے تو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا. تو میں صرف محض الزام تراشی نہیں کر رہا. یہ لاہور کے اندر میں نے آپ کو روڈ کا نام بھی بتا دیا, میں آپ کو سوسائٹی کا نام بھی بتا دوں گا جہاں پہ یہ 4 کنال تحقیقات کون کرے, کیا نیب تحقیقات کرے؟ میں بالکل یہ نیب کو درخواست دوں گا. جی میں یہ آپ کے شو پہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں سیکرٹری انٹیریئر کے پاس تو جاؤں گا, مگر اس کے ساتھ ساتھ میں نیب کو بھی یہ درخواست دوں گا کہ اس کی تحقیقات مکمل کی جائیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اقتدار میں آئیں, پیسے بنائیں, اپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں اور اپنے راہ چل پڑیں واپس. تو یہ یہاں سے واپسی نہیں ہوگی. یہ ایک حساب, ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا کہ 3.5 سال میں جو اربوں روپیہ آپ نے لگایا ہے ایسٹ ریکوری یونٹ, جس کی اپنی ایگزسٹنس کو سپریم کورٹ نے کویسچن کیا ہے, تو یہ بتانا پڑے گا. مگر میں سیاسی حالات کے حوالے سے جو ہمارے رابطے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب PTI کے کئی MNAs استعفیٰ دینے پر بھی تیار ہے کہ ہمیں آپ لیں اور ہم بائی الیکشن کی طرف جائیں. نہیں تو آپ کون سے ہیں عطا صاحب بتائیں نا, کوئی نام تو لینا سر, یہ تو مبہم بات ہے. وہ وقت آنے پہ وہ لسٹ بھی آپ کو مہیا کر دی جائے گی. بہت ساروں سے ہماری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. اور دیکھیے جب نور عالم نہیں, اگر یہ صورت ہے عطا صاحب, اگر یہ صورت ہے تو پھر عدم اعتماد کی تحریک کی طرف کیوں نہیں جا رہے جو پیپلز پارٹی آپ کو بار بار کہہ رہی ہے؟ دیکھیں وہ اس کا بھی وقت آئے گا, ہمیں لانگ مارچ کے لیے نکلنے تو دے. یہ تو نکلے تھے 2014 میں اور طاہر القادری صاحب کو ساتھ لے کر نکلے تھے اور ہر دن کوئی اعلان کرتے تھے کہ آج فلاں استعفیٰ آئے گا. تو ہم تو ابھی نکلے نہیں, تو استعفے آنا شروع ہو گئے. تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جہانگیر ترین صاحب کا جہاز جاتی عمرہ لینڈ کر رہا ہے. دیکھیں سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے اور وہ کہیں بھی لینڈ کر سکتا ہے. اس میں میں بالکل اس کو ڈینائی نہیں کروں گا کہ ممکنہ طور پہ بالکل ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہو جائیں. بالکل اس کو میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا. نہیں آپ تصدیق کر رہے ہیں, ڈینائی نہیں کر رہے. سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ راجہ ریاض صاحب کا بار بار ذکر کر رہے ہیں, تو وہ تو اسی گروپ میں ہے نا. اس کا مطلب ہے وہی گروپ جس نے گیلانی صاحب کو ووٹ دیا تھا, وہی گروپ آپ سے رابطوں میں ہے اور پھر وہ جہاز میں آپ کی طرف ہی آ سکتا ہے. دیکھیے وہ بالکل اس گروپ میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, صوبائی لیول پہ بھی, قومی لیول پہ بھی. تو میں جہانگیر ترین صاحب کی ذات کے حوالے سے نہ کنفرم کروں نہ ڈینائی کروں, مگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکنات میں سے ہے. یہ سیاست ہے, اس میں کچھ بھی ممکن ہے, اور یہ ممکن ہے کہ جہانگیر ترین صاحب آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے. عطا صاحب اب ممکنات میں سے تو پھر حکومت کی بات کو بھی سچ مان لیا جائے کہ آپ کے 4 لوگ گئے ہیں اور وہ ملے ہیں اور پھر وہ بعد میں انہوں نے نام بھی نہیں بتایا. یہ تو مبہم باتیں ہیں نا. دیکھیے ہمارے اگر لوگ ٹوٹنے ہوتے تو بہت برے وقت بھی آئے ہیں اپوزیشن پہ, جب پوری لیڈرشپ اندر تھی. وہ ٹوٹنے کا ٹائم تھا, ٹوٹتے. ہماری پارٹی الحمدللہ انٹیکٹ رہی ہے. اور اب کوئی بہت ہی بے وقوف ہوگا کہ جو ان حالات کے اندر جب پتا ہے کہ آپ کو میں بات بتاؤں, خانے وال میں بائی الیکشن کے دوران امیدوار نے عمران خان صاحب کی تصویر نہیں لگائی. میں اس شہر میں موجود تھا, میں وہاں پہ 2 ہفتے رہا ہوں,
انہوں نے اس وجہ سے نہیں لگائی کہ مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت کی ستائے عوام اس تصویر کو دیکھ کے شاید ووٹ ہمیں مزید ہمارے کم ہو جائیں. وہ میں نے نشاندہی کی تو الیکشن کے قریب کہیں مجھے تصاویر نظر آئی. یہاں پہ یہ حالات عطا صاحب یہ جو آپ جہانگیر ترین گروپ کا ذکر کر رہے ہیں, آپ راجہ ریاض صاحب کی بات کر رہے ہیں, یہ لوگ آپ سے کمٹمنٹ مانگ کیا رہے ہیں اور وہ کون سی کمٹمنٹ ہے جو آپ ابھی انہیں دے نہیں پا رہے؟ دیکھیے بات چیت سب سے چل رہی ہے, یہ جو ایم این ایز بھی ہیں اور ایم پی ایز بھی ہیں, دونوں گروپوں سے چل رہی ہے, ایم این ایز کے گروپ سے بھی, ایم پی ایز کے گروپ سے بھی. تو حالات جب سازگار ہوں گے اور ہمیں لگے گا کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ جس کے اندر اس کو اوپن کرنا چاہیے, تو بالکل وہ آپ کے سامنے تمام حقائق رکھ دیے جائیں. اگر یہ عدم اعتماد ہوتی ہے تو آپ تحریک انصاف کے کسی شخص کو بھی بطور قائد ایوان تعاون پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت قبل از وقت ہے, ابھی تو تحریک اعتماد پہ کوئی حتمی ہماری رائے قائم نہیں ہوئی, اور پی ڈی ایم کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی ہمارا سارا زور احتجاج پر ہے. جب یہ وقت آئے گا تو پھر اس پہ obviously کوئی بات چیت کریں گے, مگر ابھی اس سے ایک بہت قبل از وقت ہوگا. یہ احتجاج مشترکہ بھی ہو سکتا ہے, یہ لانگ مارچ جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, یا الگ الگ ہی ہوگا؟ دیکھیے میں پھر وہی بات ہے کہ ابھی تک تو پی ڈی ایم کا احتجاج ہے, پیپلز پارٹی ہمارے سے پہلے جا رہی ہے, مگر کئی دفعہ راستے میں ملاقاتیں ہو جایا کرتی ہیں. تو کیا پتا کہ کسی وقت جس طرح پارلیمنٹ میں جوائنٹ احتجاج کرے, میری یہ خواہش ہے بطور سیاسی ورکر کہ یہ جوائنٹ احتجاج اور پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہو, تاکہ ایک حکومت کو بھرپور ٹف ٹائم دیا جا سکے. عطا صاحب, حکومت نے آج وہ کرمنل جسٹس سسٹم ایک 700 ترامیم کی ہیں مختلف قوانین میں, تو اب یہ اسمبلی میں جب آتا ہے, پارلیمنٹ میں آتا ہے, تو یہ تو چونکہ عوامی فلاح کا معاملہ ہے, تو آپ تعاون کریں گے حکومت سے؟ دیکھیے قطعاً نہیں, کیونکہ اس پہ بہت ساری ریزرویشنز ہیں. آج بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور اس پہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں کیا گیا. اس پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, یا جو آپ کی جوڈیشری ہے, جوڈیشل ایسوسی ایشنز ہیں, بار ایسوسی ایشنز ہیں, پرومیننٹ وکلا ہیں, کسی سٹیک ہولڈر کو بھی اس میں مشاورتی عمل میں شامل نہیں کیا گیا. تو یہ پھر اجرت میں کیا گیا کام ہے, تو اس میں بالکل تعاون نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز ان کو انوالو ہونا چاہیے, اور سب کی رائے آنے کے بعد ایک انفارم ڈیسیجن میکنگ کے تحت اچھے فیصلے ہونے چاہیے. یہ قانون سازی صرف ایک شخص عمران خان کی منشا کے مطابق نہیں ہو سکتی. جی ٹھیک, بہت شکریہ عطا اللہ تارڑ صاحب, آپ کے وقت کا ٹائم ختم ہو گیا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ, اجازت دیجیے.